अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जिस तरह से करप्शन थी और कराची के शहरियों से को जिस तरह से लूटा जा रहा था, उस हवाले से हमने कई दिनों से बल्कि कई महीनों से एक मुहिम शुरू की हुई थी। करप्शन को उजागर कर रहे थे मुसलसल और इदारों से अपील कर रहे थे कि वो इसकी तरफ मतवज्जा हों और इसको इसमें इसमें जो करप्शन के ज़रिए जो लोगों को उससे लूट-मार की जा रही है, कराची के नक्शे को तब्दील किया जा रहा है, कराची में गैर कानूनी तामीरात, कब्ज़ों के हवाले से हमने काफ़ी कुछ हाइलाइट किया था। तो उसमें अब एक इदारा है, बदनाम-ए-ज़माना इदारा है, एंटी करप्शन, जहाँ अब कहा जाता है कि करप्शन ही करप्शन रह गई है, एंटी तो उसमें बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। उसने बड़ी हिम्मत की है, उसके चंद अफ़सरान ने। ज़ाहिर है इदारों में अच्छे अफ़सरान भी मौजूद होते हैं, तो वहाँ एक सिलसिला शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि खुदा करे कि जो इक़दाम हमारी एंटी करप्शन ने शुरू किया है और जो दावे किए हैं, उन पर वो पूरा उतरे और जो हमने निशानदेही की है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद आप कार्रवाई करें। ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो अब एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ा जो है ऑपरेशन किया है, इक़दाम किया है, ख़ास तौर पर ज़िला कोरंगी के हवाले से। तो ज़िला कोरंगी के अफ़सर ने बड़ी हिम्मत का मुज़ाहरा किया और 26 साल से जो एक अफ़सर था, असगर उर्फ़ काशिफ़ ख़ान, जो जाली डिग्री पर अपॉइंट हुआ था और अभी तक वो 26 सालों से इस सिस्टम को चला रहा था, ज़िला कोरंगी के सिस्टम को। और गुज़िश्ता 17 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अफ़सरान इस सिस्टम को चला रहे थे, जिसमें लामाला सूबाई वज़ीर बल्दियात जो भी होता है उसकी उसको सरपरस्ती हासिल होती है और उसमें पूरी तरह से इस वक़्त जो मौजूदा सूबाई वज़ीर थे, उनके कुछ लोग शामिल थे और उनको जो है मुख्तलिफ़ औक़ात में तैनात किया जाता रहा। तो एंटी करप्शन ने जो एक कार्रवाई की, पहले तो मैं उसकी तफ़सील आपको बताऊँगा, जो पूरी खबर मैंने बनाई है। कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात का जो सिस्टम है, वो एंटी करप्शन ने तबाह कर दिया। काशिफ़ ख़ान और उज़ैर इम्तियाज़ जो थे, ये तो दोनों फ़रार होने में कामयाब हो गए। बताया जाता है दोनों मुल्क से फ़रार हो गए। काशिफ़ ख़ान, जिसका असल नाम है असगर, और ये अपने भाई के जाली डॉक्यूमेंट्स पर, अब ये काशिफ़ ख़ान जो है, ये एक पोंछा लगाता था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में और फिर इसने अपने भाई के नाम पर नौकरी हासिल की और अब ये 26 सालों से ज़िला कोरंगी में तैनात था और अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस था। इसको पीपल्स पार्टी ने भी गुज़िश्ता 17 सालों से इस सिस्टम इसके हवाले किया हुआ था। तो ये जो है स्पेशल तैयारी के ज़रिए अपनी फैमिली के हमरा जो है वो मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हो गए और इनके साथ जो है उज़ैर इम्तियाज़ भी रूपोश हो गए। अच्छा, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जाती है और असगर उर्फ काशिफ खान 26 साल से तसल्लुत था, उसका खात्मा कम अज कम इस बड़े एक्शन के बाद हुआ है और इस सिस्टम में इनके साथ साथ जो थे वो थे जिया जिया उर्फ काला, ये मालशी के नाम से भी मशहूर हैं। ये जो जावेद शेख है इनके साथ, जावेद शेख जो हैं वो भी इनके साथ थे। ये जावेद शेख की मालिश भी किया करते थे, उनके पैर भी दबाया करते थे महज पोस्टिंग की खातिर, महज पैसों की खातिर। तो ज़िया काला इनके साथ शामिल था, उज़ैर इम्तियाज़। तो ये इन लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज की है मुबैना तौर पर और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में इनके घरों पर छापे मारे गए, जहाँ से करोड़ों रुपए की नकदी रकम, अहम दस्तावेजात और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसको एंटी करप्शन ने अभी तक जाहिर नहीं किया है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इनके मुआविन थे, इनके मुलाज़मीन थे और इनके ज़ाती मामलात संभालते थे, तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। अच्छा, ये लोग न सिर्फ गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस थे बल्कि लैंड ग्रैबर्स भी थे। सरकारी ज़मीनों पे, गैर सरकारी ज़मीनों पे कब्जे करके वहाँ तामीरात करते थे, फिर सेल करते थे। इन्हें ये माफिया थी, उसको पूरी सिंध गवर्नमेंट की भरपूर सरपरस्ती हासिल रही है।
ایسا نہیں ہے کہ یہ خود کوئی پھنے کھاتے، بلکہ ان کو ہمیشہ سرپرستی حاصل رہی، اور سرپرستی حاصل تھی تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. خاص طور پر جاوید شاہ جو ہے، جاوید شیخ جو ہے، وہ تو ناصر شاہ کا بالکل کہتے ہیں کہ صوبائی وزیر بلدیات کا رائٹ ہینڈ ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے، اپنے میسج بھی دکھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ انہوں نے ناصر شاہ کو نیب سے بچایا ہے، کیونکہ نیب میں ناصر شاہ کے خلاف مبینہ طور پر مقدمات تھے، تو نیب سے ان کی جان چھڑانے میں جاوید شیخ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا کردار ہے، اس لیے میری وہ بہت زیادہ عزت بھی کرتا ہے، اور مجھے سسٹم بھی میرے حوالے کیا ہوا ہے. تو اینٹی کرپشن کے چھاپے کے بعد جب ان ملزمان کو بلایا گیا تو یہ مفرور ہو گئے، اور اینٹی کرپشن کی ٹیمیں جو تھی خاصی اب متحرک نظر آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو کسی صورت بھی چھوڑا نہیں جائے گا. اچھا، اینٹی کرپشن کے تحفظات کے مطابق اصغر عرف کاشف جو ہے، کاشف خان، امتیاز عزیز عزیر امتیاز، جاوید شیخ اور ضیاء کالا، یہ کورنگی میں غیر قانونی نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا، جس کے ذریعے نقشوں کے خلاف ورزی اور زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی بھی یہ پشت پناہی کیا کرتے تھے. اچھا، اینٹی کرپشن کے ذرائع نے بتایا کہ کسی بھی سرکاری افسر کو قانون سے اوپر نہیں سمجھا جائے گا، یہ اینٹی کرپشن کا دعویٰ ہے، اور ملزمان کی جائیدادیں ضبط کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی، کہ خدا کرے کہ اینٹی کرپشن جو ہے اپنے ان دعووں پر مکمل طور پر عمل درآمد کرے. اینٹی کرپشن حکام نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ ان افسران کے پشت پناہی کرنے والوں کہ جو بڑے نام ہیں ان کو بھی نہ صرف گرفتار کیا جائے گا، ان کے خلاف انکوائری بھی کی جائے گی. یہ ایک دعویٰ ہے، لیکن ان کے جو بڑے سرپرست ہیں، وزراء ہیں، سیکرٹریز ہیں، ڈی جیز ہیں، جن کے بڑے معاملات ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بڑوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. اگر ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کم از کم بڑوں کو یہ میسج ضرور جائے گا، اور وہ ان کی سرپرستی کرنا، ان کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دیں گے. تو ان کے خلاف ہی کارروائی کی جائے، جن لوگوں کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، وزراء کا یا سیکرٹریز کا، اس حد تک تو آپ خاصا مشکل نظر آتا ہے. اچھا، یہ ملزمان، اچھا، کاشف اصغر عرف کاشف جعلی ڈگری اور امتیاز زیر جو ہے، وہ تو کہتے ہیں ملک سے فرار ہو گئے، جبکہ کچھ جو لوگ، جن میں ضیاء کالا اور جاوید شیخ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ روڑی میں ایک اہم سیاسی شخصیت کی گھر پر پناہ لیے ہوئے ہیں. تو اینٹی کرپشن کورنگی میں چھاپا مارنے کے بعد نا، تو دعوے تو بہت کیے، لیکن دیکھنا یہ کہ آیا اینٹی کرپشن اس پر پورا اترتی ہے یا نہیں. کیونکہ یہ محکمہ خاصا بدنام ہے، اور مبینہ طور پر ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے، تو لوگ اس پر جو ہے اعتبار نہیں کرتے. تو جاوید شیخ جو ہے وہ خاص ناصر شاہ صاحب کے خاص دستورات بتائے جاتے ہیں بقول ان کے، اور انہیں پہلے کورنگی کا کچھ علاقہ دیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے سوسائٹیز دی ہوئی تھی کورنگی کی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو بہت سے جو شاہ فیصل ہے، اور رفاع عام سوسائٹی ہے، شمسی سوسائٹی ہے، تو یہ تمام ادارے اس کے حوالے کر دیے تھے، اور وہ وہاں بیٹھ کر سسٹم چلا رہا تھا. اب اس کے خلاف بھی اینٹی کرپشن نے کارروائی کی ہے، اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ روپوش ہو گیا ہے. اب ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو کسی طرح سے گرفتار کر کیا جائے، لیکن وہ تو روپوش ہو گئے، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اب دیکھنا یہ کہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ کس حد تک اس میں کامیابی حاصل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. تو اب تھوڑا سا ذکر کروں گا میں، جو نئے ڈی جی ہیں، جو نئے ڈی جی کے طور پر تیاری کر رہے ہیں، فرحان کیسر، انہوں نے صوبائی وزیر بلدیات کے گھر پر حاضری دینا شروع کر دی ہے، اور وہاں وہ مسلسل حاضریاں دے رہے ہیں. یہ جو فوٹو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں، صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ صاحب کے بنگلے پر وہ موجود ہے، بنفسر موجود ہیں. ان کا روزانہ ایک تو جب وہ پروموشن ہوا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ کروڑوں روپے کے تحائف کے ساتھ وہ وہاں پہنچے تھے، اور پھر اب وہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں حاضریاں دے رہے ہیں. تو فرحان کیسر صاحب کو ایک تو سسٹم دیا گیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آصف شیخ سے سسٹم چھین کر فرحان کیسر کو دیا گیا، اور فرحان کیسر کے ساتھ امتیاز شیخ جو ہیں اب وہ نتھی ہو گئے. امتیاز شیخ نے فرحان کیسر کے آفس میں بیٹھنا بھی شروع کر دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہفتہ وار جو بھتے ملتے ہیں بلڈروں سے اور غیر قانونی تعمیرات کرنے والے لوگوں سے،
تو اس کی وصولی بھی امتیاز شیخ نے شروع کر دی ہے۔ اور فرحان کیسر جو ہیں پھر فرحان کیسر کے جو پی اے ہیں اظہار شیخ، اس نے بھی تمام ڈسٹرکٹ افسران سے ہفتہ وار بھتہ لینا شروع کر دیا ہے مبینہ طور پر۔ اور اچھا وہ اظہار شیخ صاحب تو کبھی بیٹے کے شادی کے نام پر، کبھی بیٹی کی شادی کے نام پر بھتے وصولی ان کی جو ہے پرانی چل رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ فرحان کیسر صاحب جو ہیں پوری تیاری میں ہیں، اور مزمل حالے پوٹو صاحب بھی جو ہیں وہ حاضریاں دے رہے ہیں، بلکہ بعض دعوتوں میں، بعض میٹنگز میں جو مزمل حالے پوٹو ہیں ان کو بھی دیکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرحان کیسر بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب ذکر کروں گا ریحان الائچی۔ ریحان الائچی وہ شخصیت ہے جو متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کے چند لوگوں کے کچن چلاتے ہیں، کیونکہ پوسٹنگ بھی ان کی طرف سے ان کی کرائی گئی ہے ڈیمولیشن میں۔ تو انیس قائم خانی کے یہ بہت قریب کہا جاتا ہے، قریب ہیں، ان کے تمام اخراجات ان کے ذمہ ہیں، یہ اپنا ان کو اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ تو ریحان الائچی جو ہے نقشوں کے ذریعے ایک تو نقشے پاس کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیمولیشن میں ہے یہ۔ تو اب گزشتہ دنوں خالد جمالی اور ریحان الائچی کے درمیان خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ تلخ کلامی اس لیے ہوئی کہ جو نقشے پاس کرائے گئے ہیں اس کے تمام جو رقم کی ادائیگی تھی وہ انہوں نے آصف شیخ کو کر دی تھی، اور پھر خالد جمالی نے دعویٰ کیا کہ ان کا حصہ ان کو دیا جائے۔ تو ریحان الائچی نے کہا کہ بھائی تمام جو پیسے ہیں میں نے آصف شیخ صاحب کو دے دیے ہیں، آپ اپنا حصہ ان سے طلب کریں۔ اب آصف شیخ جو ہے وہ اتنا بڑا کنواں ہے کہ تمام جو رقم آتی ہے اس کنویں میں جانے کے بعد کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو آصف شیخ سے جرت نہیں ہے کہ کوئی مانگ سکے، اس لیے کہ وہ نہ صرف افسر بھی ہیں بلکہ وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈان بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ لیکن اب کہا جاتا ہے کہ سسٹم ان سے چھین لیا گیا ہے، تو اب وہ اپنا غم مٹانے کے لیے روزانہ آفس میں بیٹھ کر پیتے ہیں، اور ڈی جی سے لے کر وزیر اور سیکرٹری صاحب سب کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ منسٹر اور ڈی جیز جو ہیں وہ سال 2 سال 3 سال کے لیے آتے ہیں، اور میں 15 سال جو ہے ابھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں رہوں گا، دیکھتا ہوں کہ مجھے کون ہٹاتا ہے۔ تو آصف شیخ کی بھی یہ صورتحال ہے۔ اور پھر خالد جمالی کا جو معاملہ ہے 2 کروڑ روپے کی جو چوری کا، وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ اس سلسلے میں ڈی جی جو ہیں کئی مرتبہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ بھائی وہ 2 کروڑ روپے کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن ابھی تک اس کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور وہ 2 کروڑ روپے کا جو مسئلہ ہے وہ تاحال معمہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال تھی ناظرین سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی۔ اب اینٹی کرپشن کی جانب سے جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں، تو اینٹی کرپشن کے حوالے سے جو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے، تو وہ چونکہ ولاگ کافی بڑا ہو گیا تھا، تو میں وہ تمام لیٹرز بھی آپ کو بتاؤں گا، اس میں کن کن لوگوں کے نام ہیں۔ تو سب سے بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ ضیاء کالا جو جاوید شیخ کے پیر دباتا تھا، اس کے پیروں پہ تیل کی مالش کرتا تھا، اب وہ بھی اس سے منحرف ہو گیا ہے۔ اور جاوید شیخ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگست میں وہ ریٹائر ہونا ہے، تو ریٹائر ہونے کے بعد میرے تمام معاملات سنبھالیں گے۔ لیکن اب ضیاء کالا جو ہے ان کے ساتھ مفرور بھی ہے، اور یہ جو خبریں وائرل ہوئی ہیں اس میں کے پس پردہ بھی ضیاء کالا کا ماشاءاللہ پورا کردار ہے۔ تو ناظرین میں اب انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہم کرپشن کے حوالے سے جو جس طرح سے کراچی کے شہریوں کو یا سندھ کے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے، اس کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔